बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाली अदलिया और सोशल मीडिया पर जजों की तज़हीक से ये सवाल ज़ेरे गर्दिश कर रहा है कि क्या हुकूमत और अदलिया आमने सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़रा हफीज़ शेख, जुल्फ़ी बुखारी, रज़ाक दाऊद, फरदौस आशिकवान, सानिया निश्चर समेत 5 मुशीरों और 14 गैर मुंतखब मावनीन ख़ुसूसी के उहदों पर सवालिया निशान लगे। इन तकर्रियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। खान साहब ने काबीना, वज़रा और मुशीरान और उनके अलावा मावनीन ख़ुसूसी से उनकी कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात भी मांग ली हैं। जबकि सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ कई रोज से जारी प्रोपेगेंडा मुहिम में भी तेजी आ गई। चीफ जस्टिस और दीगर जजों की किरदार कुशी पर आला तहकीकाती इदारे ने वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर तहकीकात शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात ने इक़्तिदार के ईवानों में हलचल मचा रखी है। आला अदालत ने वज़रा की फौज ज़फ़र मौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए मुबैना करप्शन का भी हवाला दिया था। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर आज नोटिस लेने के बाद अदालत ने केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों की कारकर्दगी पर अच्छे खासे सवालात भी उठाए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जजों की किरदार कुशी की मुहिम चल निकली, जिसको आला अदालती हलकों में नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है। सोरे पर सुहागा ये कि वफाकी वज़रा के मुसावी इख्तियारात के हामिल वज़ीर-ए-आज़म के 5 मुशीरों और 14 गैर मुंतखब मावनीन ख़ुसूसी की तकर्रियाँ गैर आइनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरान अब्दुल रज़ाक दाऊद, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन, बाबर अवान, मलिक अमीन, असलम खान, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद सईद, कासम अली, नवाज अवान, उस्मान डार, नदीम अफजल चंद, यार मोहम्मद रिंद, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर फरदौस आशिकवान, नदीम बाबर, मोईद यूसुफ और डॉक्टर सानिया निश्तर की तकर्री को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म के आईनी इख्तियारात पर भी सवाल उठाया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार हासिल ही नहीं कि वो गैर मुंतखब अफराद को वफाकी वज़रा के दर्जे पर तैनात करें। मुशीरों और मावनीन ने ख़ुसूसी की वज़रा के बराबर तनख्वाहें हासिल करने का भी इख्तियार नहीं है। तो दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन तमाम अफराद से ओहदे, मराद और तनख्वाहें वापस ली जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में यह रिट दायर होने से हुकूमत में खलबली मची हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुशीरों, वज़ीरों और मावनीन ख़ुसूसी से उनकी कारकर्दगी की मुकम्मल तफसीलात और इजलासों के हवाले से रिपोर्ट मांग ली है, ताकि अगर अदालत ये रिपोर्ट मांगे तो अदालत में इन तकर्रियों का दिफा किया जा सके। ज़राए का दावा यह है कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि बहुत से लोगों के ओहदों में रद्दो बदल भी कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ मुहिम चलने का वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त नोटिस लिया जब जजों के हवाले से नाजेबा कलमात की बहुतात हो चुकी थी। उन्हें अच्छा खासा बुरा भला कहा जा चुका था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जो असूल पसंदी और दयानतदारी की वजह से एक अच्छे जज की शोहरत रखते हैं, उनकी जानिब से हुकूमती कारकर्दगी पर 2-3 रोज पहले सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद लगता यूँ है कि हुकूमत के हामी मैदान में आ गए हैं और तोपों का रुख अदलिया की तरफ हो चुका है। कल एतजाज हसन साहब ने भी सवालात पूछे जाने पर जजों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। या तो आप ऑन द ग्राउंड उतर आए, आप कमिश्नरों की पावर ले लें अपने खुद। आप 70 जजेज हैं, 17 जजेज आप जाकर फैल जाए मुल्क में और टेक ओवर कर लें और जिम्मेदारी लें। फिर आपको बारे में सवाल हो सके कि ये आपने दवाई यहाँ क्यों नहीं दी, ये आपने गंदम यहाँ से वहाँ क्यों नहीं भेजी, ये मरीज आपने यहाँ से वहाँ क्यों नहीं भेजे, क्वारंटीन आपने भावलपुर में क्यों बनाया, डीजी खान में क्यों बनाया। फिर आपको सवाल होने शुरू हो तो फिर आपको पता लगे कि ये क्या है। सिंध हुकूमत हमारी इसी तरह मफलूज कर। सवाल ये है कि कल तक जजों और अदलिया की इज्जत को सबसे मुकद्दम और मुकद्दस समझने वाले लोग, अदलिया के हक में तहरीक चलाने वाले लोग, आज महज चंद सवाल पूछने पर अदलिया को तज़हीक का निशाना क्यों बना रहे हैं। क्या आज की अदलिया वो अदलिया नहीं है जिसके बारे में वकला और सियासतदान ये दावा करते हैं कि उन्होंने अदलिया को आज़ादी दिलाई है। साबका अदवार हुकूमत में इसी अदलिया ने जब उस वक्त की हुकूमतों से सवाल किए थे, उन पर सवाल उठाए थे, तो उनके मुखालफिन अदलिया की तारीफों के पुल बांधते थे। आज वो हुकूमत में है,
اور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے، تو آج عدلیہ کی تہذیب کی جا رہی ہے، آج عدلیہ کی آزادی کیوں کھلنے لگی ہے؟ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ ناظرین، میرے کپتان کی حکومت کو 20 ماہ مکمل ہونے کو ہیں۔ 20 ماہ پہلے جب میرے کپتان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج معیشت کا تھا۔ یہ چیلنج آج بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ بڑا اور پہلے سے زیادہ سخت بن کر میرے کپتان کی راہ میں کھڑا ہے۔ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم میس ہے، جس ادارے کو چھیڑتے ہیں اس میں ایک میس ہے۔ فار ایگزامپل، ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے منسٹریل پورٹ فولیو کی، لیکن جس طرح کی ترامیم کر کے جس طرح کے حالات سیٹ کر دیے ہوئے ہیں، آپ جب تک کسی بندے کو وہ ہمارے کیونکہ بہت ہی ہائی پاور ڈسٹنس کلچر ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی جو نسٹ کے جو ہمارے ٹیم تھی انہوں نے جس طریقے سے تیار کی اور جتنے کم عرصے میں اور جو اس کی ایکوریسی اس وقت لیول آ رہا ہے وہ ایکچولی جو چائنیز کٹس ہیں ان سے بھی بہت بہتر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آ رہا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں آج جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آ کر فوراً جیسے ہی چیف منسٹر سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی انفارمیٹیو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کی باتوں کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے دوسرا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ ان کو ملے اور 3 ماہ میں کے اندر نہ انہوں نے راشن کی تقسیم کی کوئی منصوبہ بندی بنائی اور نہ ہی یہ بیچارے بنا سکے کہ مستحقین جو ہیں ان تک آپ کی رسائی ٹائیگر فورس تو بنائی ہے۔ اب آج ایک سیکنڈ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ ایس ٹی پیمنٹس ہیں اس حوالے سے 49 to 50% آپ آپریٹ کرتے ہیں پلانٹ کو، اور اس کے بعد باقی یعنی کہ پلانٹ آئیڈل ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور مفت کی 15 دن آپ نے کام کیا، 15 دن کام نہیں کیا، لیکن 15 دن کی آپ کو وہ تنخواہ ملے گی، وہ پیسے ملیں گے اور وہ اربوں روپے میں ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز گل، گفتگو کر رہے ہیں، حکومت وقت کے ترجمان بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے ہم رہنما بھی ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وزراء کی تعداد ہاں سب کرتے تھے کہ 17 ہوگی، آج کہیں زیادہ ہے، اس پر سب سوال اٹھا رہے ہیں، عدلیہ بھی سوال اٹھا رہی ہے، تو حکومت کے حوالے سے کیا پوائنٹ ہے وہ؟ شہباز گل۔ سینا کے ارکان کی تعداد صرف 17 ہوگی، تو جناب شہباز گل صاحب 17 ہیں؟ سر جی اللہ میاں نے عمران خان صاحب کو کیونکہ سرخرو کرنا ہوتا ہے ہر چیز میں، تو اس میں بھی کیا ہے۔ اگر آپ منسٹرز گنے ہمارے فیڈرل تو 17 ہی ہے۔ نہیں، 17 پی ٹی آئی کے ہوں گے، پی ٹی آئی کے، میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ٹوٹل منسٹر جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی لیکن ہیں اس سسٹم میں کو یہ چلانے کے لیے، تو جو غیر منتخب وزیروں کے بارے میں درخواستیں دائر ہو رہی ہیں عدالتوں میں، تو اگر ان کو بھی ملا لیں تو تعداد کافی زیادہ بنتی ہے۔ میر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم میس ہے، جس ادارے کو چھیڑتے ہیں اس میں ایک میس ہے۔ فار ایگزامپل، ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے منسٹریل پورٹ فولیو کی، لیکن جس طرح کی ترامیم کر کے جس طرح کے حالات سیٹ کر دیے ہوئے ہیں، آپ جب تک کسی بندے کو وہ ہمارے کیونکہ بہت ہی ہائی پاور ڈسٹنس کلچر ہے، تو جب تک آپ کسی بندے کو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اتھارٹی نہیں دیتے تو کام نہیں چلتا۔ میس بہت زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر ہمیں یہ 5 سال اللہ میاں نے جو موقع دیا اس میں بہت ساری میس کلیئر کریں گے، آئندہ آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن منسٹر ابھی بھی فیڈرل منسٹر ہمارے 17، 2-3 چیزیں کوئکلی پی ٹی آئی کے میں کوئکلی آپ کو 2-3 چیزیں کہہ دوں، کیونکہ میرے دوست جو ہیں انہوں نے بات کی، جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی ہیں سلمان رفیق صاحب، انہوں نے اچھی بات کی۔ جی بالکل اچھی بات کی۔ میں صرف عوام کی کلیئرٹی کے لیے کہ پنجاب ابھی تک 43,000 ٹیسٹ کر چکا ہے۔ آج ہی چیف منسٹر پنجاب نے اعلان کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ، جب سندھ سے اعلان ہوا کہ 1500 ٹیسٹ ہوا کریں گے، پنجاب نے اعلان کیا کہ 10,000 ٹیسٹ روز کے ہوا کریں گے۔ 4500 بیڈ کے فیلڈ ہاسپٹل پنجاب میں تیار ہو گئے ہیں، اور ان کو کیونکہ یہ ہیلتھ کو دیکھتے رہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ہاسپٹلز میں وہ فیسلٹیز نہیں تھیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دی جا سکتی تھی، وہ دے دی گئی ہیں۔ تقریباً اب اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں 32 لیبز ہیں جو کورونا کا ٹیسٹ کریں گے۔ اچھا، اب سلمان رفیق صاحب چھوٹی سی بات کیجیے گا، میرے پاس وقت۔ وہ ایک مثال ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی اندھے کے لیے ساری دنیا ہی اندھی ہوتی ہے۔ جن محکموں اور اداروں کو پچھلی حکومتیں بڑے آرام سے چلاتی رہی ہیں، کاروبار مبزر چلتا رہا، اور 60-70 سال سے پاکستان بھی چل رہا ہے۔ اگر حکمران جماعت کو ان کی سمجھ ہی نہیں تو پھر ان کے لیے تو سب کچھ ہی خراب ہے۔ دیکھیے، اگر ادارے خراب ہوتے تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہوتا، انارکی پھیلی ہوتی، عدالتیں کام نہ کر رہی ہوتی، یہ جمہوری پروسیس نہ چل رہا ہوتا،
गाड़ी को ठीक करने के लिए गाड़ी मैकेनिक और साइकिल को ठीक करने के लिए साइकिल मैकेनिक चाहिए होता है, लेकिन अगर गाड़ी ठीक करने के लिए साइकिल ठीक करने वाले 100 मैकेनिक भी लगा दें तो जब उन्हें गाड़ी ठीक ही नहीं करना आती तो उनके नज़दीक तो वो गाड़ी ही कचरा है। तो हुक्मरान जमात को पहले ये मार्जिन दिया जाता था कि चलो नए हैं, काम नहीं आता, काम सीख जाएंगे, तजर्बा हो जाएगा तो गाड़ी चल निकलेगी। लेकिन आज 20 माह गुजर चुके हैं, हाँ सबको इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन हालात जूं के तूं हैं, एक को हटाते हैं दूसरे को लगाते हैं, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। तो काबीना का साइज और वज़रा की या मुशीरों की फौज ज़फ़र मौज इसलिए खास आपको भी पालना पड़ रही है कि ये तमाम लोग जिनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं उनके बारे में एक परसेप्शन तो मौजूद है कि इन्हें बातों में कोई नहीं हरा सकता। तमाम लोग गुफ्तगू बड़ी आला पैकी करते हैं, दलाइल बहुत ज़बरदस्त देते हैं, लेकिन अमली तौर पर कारकर्दगी पर जाएं तो फिर चिराग ढूंढने पर भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोरोना क्या क्या तबाहियाँ फैला रहा है। इसके अलावा और भी यहाँ मौज़ूआत है, सिंध हुकूमत और औकात में किस बात पर झगड़ा चल रहा है उसका भी जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब वापस आते हैं तो ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ को नैब ने एक बार फिर क्यों बुला लिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। मंसूर अली खान गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत की 20 माह की कारकर्दगी के हवाले से। देखते हैं कि मंसूर अली खान के का तज़िया क्या है कि हुकूमत और अपोजिशन और पीपल पार्टी ने ये 20 माह कैसे गुजारे। बहुत मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को 20 माह मुकम्मल होने को हैं। 20 माह पहले जब मेरे कप्तान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का था। ये चैलेंज आज भी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पहले से भी ज्यादा मुश्किल, पहले से ज्यादा बड़ा और पहले से ज्यादा सख्त बनकर मेरे कप्तान की राह में खड़ा है। कमजोर मईशत ने महंगाई को जन्म दिया, बेरोजगारी को हवा दी और गुर्बत बढ़ती चली गई। आज 1 करोड़ नौकरियों का नारा ख्वाब बनकर रह गया। 50 लाख घर कैसे बनेंगे, इसका जवाब शायद आज मेरे कप्तान के साथ साथ किसी के पास भी नहीं होगा। मेरे कप्तान ने वजीर खजाना बदला, स्टेट बैंक का गवर्नर बदला, FBR का चेयरमैन बदला, सब कुछ बदल गया, लेकिन ना मईशत की हालत तब्दील हुई और ना ही अवाम के हालात बदल सके। मेरे कप्तान ने एक ऐसा सियासी फैसला भी किया जिसका दिफा ना उनके पास था और ना ही उनके खिलाड़ियों में किसी के पास था। यह फैसला था मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत देने का। मेरे कप्तान की 20 माह की हुकूमत में आटे और चीनी का बहरान आया। चीनी की कीमत 55 रुपए से 90 तक पहुंच गई। इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो मेरे कप्तान ने चंद वुज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए। जहांगीर तरीन को टास्क फोर्स से बाहर निकाल दिया, लेकिन चीनी की बरामद की इजाजत और सब्सिडी देने वाले अभी तक महफूज हैं। कोरोना वायरस से निपटने के फैसलों ने मेरे कप्तान की साख को कुछ सहारा दिया। गैलप के सर्वे के मुताबिक 65% लोग मेरे कप्तान के इकदामात से मुतमईन हैं। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ चलते हैं। 20 माह पहले मुस्लिम लीग नून के कारकुन वोट को इज्जत दो के बयानिए पर झूमते नजर आते थे। हर कोई समझ रहा था कि मियां नवाज शरीफ नजरियाती हो गए हैं, इनकलाबी हो गए हैं, अब वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन 20 माह बाद आज वो नारे कहीं गुम हो गए। शेर धाड़ना भूल चुका। गिरफ्तारी से पहले मरियम नवाज अवाम में निकली तो लोग फिर साथ चल पड़े, लेकिन गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बाद से मरियम नवाज खामोश हैं। मेरे कप्तान की हुकूमत के ये 20 माह मुस्लिम लीग नून पर काफी भारी रहे और अब कुछ जायजा पीपल्स पार्टी का भी। पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, इसलिए वो कुछ मामलात में मोहतात है। गिरफ्तारियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का हाल भी मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा। कोरोना के बहरान से निपटने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सबसे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। सिंध हुकूमत के बरवक्त फैसलों का फायदा सिंध के अवाम के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी जरूर होगा। देखिए, खान साहब और उनकी जवाब ने इक़्तिदार के 20 माह मुकम्मल कर लिए, तो अपनी जगह ये बहुत बड़ी बात है। वरना जिस तरह हुकूमत की कारकर्दगी है, या गवर्नर से लेके मईशत तक, या वादों दावों को देखें या और पॉलिसियों को देखें, तो इस हुकूमत का 1 साल पूरा करना ही मुश्किल लगता था। अब ये खान साहब की खुशकिस्मती है या फिर इनके सियासी मुखालफिन खुद ही हिम्मत हार गए हैं। लेकिन ऐसी हुकूमत जिसकी बास्केट में कामयाबियाँ कम और नाकाबियाँ ज़्यादा हैं, वो हुकूमत अगर 20 माह गुजार जाए तो उसे क्रेडिट देना बनता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल, हुकूमत ने 20 माह तो निकाल लिए हैं, तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह करार दी जाती है वो ताकतवर हल्कों की सपोर्ट है। लेकिन
اس کے باوجود کہ وہاں بھی شاید کوئی نہ کوئی تشویش ضرور پائی جاتی ہے حکومت کی کارکردگی کو یا گورننس کو لے کے. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ لوگ سمجھتے ہیں جو امپریشن ہے وہ امپریشن یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہے، جن کے خاصا بہت فیورٹ تھے اور لانے کی وجہ بھی شاید تھے. اس کے باوجود کہ ان میں بھی بہت شدید تشویش پائی جاتی ہے بہت سے معاملات کو لے کے. کچھ روز پہلے عدلیہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹیم جس کے ساتھ شاید چند ماہ بھی نہیں نکالے جا سکتے تھے، اور کئی بار تو یوں لگا کہ حکومت اب گئی کہ تب گئی، اور یہ صورتحال اب بھی برقرار ہے. یعنی اب بھی ایسا نہیں لگتا کہ شاید کوئی ان دا لانگ رن چلیں، لیکن اس کے باوجود اگر 20 ماہ ہاں صاحب نکال گئے اقتدار میں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ عوام نے اس 20 ماہ میں کیا کھویا کیا پایا. اب صورتحال یہ کہ اپوزیشن جماعتیں خود بھی یا تو تھک چکی ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ کر لیا کہ حکومت چونکہ ملک کو معاشی طور پر ایسی نہج تک لے آئی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپوزیشن میں ہے وہ ان حالات میں ملک سنبھالنے کی تو بالکل کوئی خواہش نہیں رکھتی. اور خاص کر جب سے کرونا آیا ہے اور اس کے بعد تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ آگے حالات کیا ہونے والے ہیں. تو 20 ماہ کا حاصل وصول یہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے کے قابل رہنے دیں گے. اور پیپل پارٹی اور سندھ حکومت کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے کرونا وائرس کو لے کے. لاک ڈاؤن کے معاملہ پہ کبھی وفاق کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی سندھ میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، آپس میں بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. وجہ کیا ہے اس کو بتا رہی ہیں ناز بلوچ آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا موقف کیا ہے اس وقت. مرکز اور صوبے کے درمیان یہ اس کرائسس میں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں آج جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آ کر فوراً جیسے ہی چیف منسٹر سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی انفارمیٹیو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کی باتوں کو اپریشیٹ بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کلیکٹیو وزڈم کا وقت ہے، ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. کوئی تنقید مراد علی شاہ نے کسی کے اوپر نہیں کی، نہ وفاق پہ تنقید کی، بلکہ انہوں نے کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ بتایا کہ دیز آر دا تھنگز جو ڈویبل ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، اور کس کس طرح سے ہم سندھ میں کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں دوسرے صوبے بھی اسی حکمت عملی کے اوپر فالو کریں. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں، ڈیفیکلٹ ٹائمز میں، ڈیفیکلٹ ایکسٹرا آرڈینری وقت میں آپ کو ایکسٹرا آرڈینری میجرز لینے پڑتے ہیں. یہ ہم کوئی شغلیہ جو ہے لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر رہے. ہمیں اندازہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوا تو خدا نخواستہ اس پینڈیمک سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ نقصان جانی نقصان ہوگا. تو معیشت تو چلتی رہے گی، لیکن انسانی جان بچانا ہماری اولین ترجیح ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کی جن کو اس کی سیویرٹی کا اندازہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج انفارمیشن منسٹر کا فوراً آ کر جو ہے وہ بیان بازی کرنا اور سندھ کے اوپر تنقید کر دینا اور سندھ کی عوام کو کہہ دینا، مجھے بہت دکھ ہوا جو انہوں نے کہا کہ جی بھوکی ننگی عوام ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے، اور یہ سیاست میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. سیاست کریں گے لیکن اس کا ایک الگ وقت ہے. لیکن جب آپ سیاست کریں گے ناز بلوچ صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں، اگر اجازت دیں، دیکھیں مرکز میں حکومت الگ ہو اور صوبے میں حکومت الگ ہو تو فطری طور پہ دونوں میں کھینچا تانی رہتی ہے. یہ ایک ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی ہے، یہ بہت سے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. اگر سیاسی جماعتیں الگ الگ صوبوں میں الگ الگ حکومتیں کر رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے، اور المیہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ کرونا وائرس سے لوگ مر رہے ہیں اور وفاق حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت سے مقابلے بازی کر رہی ہے. وزراء اور ترجمانوں کی فوج سندھ حکومت پر باقاعدہ چڑھی ہوئی لگتی ہے. یعنی سندھ میں اگر کوئی ایک دو بندہ بولتا ہے تو ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ، ادھر سے سندھ میں اراکین اسمبلی ایک دم سندھ حکومت پر چڑھ جاتے ہیں. تو حکمران جماعت کے لوگوں نے سندھ میں بھی شور مچایا ہوا ہے کہ سندھ صرف پیپل پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہمیں بھی سیٹیں ملی ہیں. یعنی جن کو کراچی میں صرف چند سیٹیں ملی ہیں وہ پورے سندھ کے سٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں اور سندھ حکومت کا انہوں نے جینا محال کیا ہوا ہے. اور جن کو سندھ کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ بیک فٹ پہ گئے ہوئے ہیں، ان پر تنقید ہو رہی ہے. اب اگر الٹ دیکھیں یہاں پہ تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جس کی سب سے زیادہ جماعت سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے، جس نے پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو یہاں وفاق انہیں ڈرامے باز اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کے کارنر کر دیتا ہے. ان کو سٹیک ہولڈر مانتا ہی نہیں ہے، خود کراچی میں سٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں. تو
تو لاک ڈاؤن اور کورونا کے مسئلے پر مجھے یوں لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، بلکہ سبھی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں سیاست سے باز رہ نہیں سکتی۔ وفاق بھی سیاست کر رہا ہے، سندھ حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور سب سے زیادہ کام خراب جو کیا وزراء ترجمانوں نے کیا ہوا ہے۔ اب بظاہر پرائم منسٹر کا رویہ بڑا معقول لگتا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی معقول طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے جان باز دیکھتے ہیں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ادھر سے بھی فائرنگ ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ اب سندھ حکومت یہ تو کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے وزیروں کو قابو کر لیا کہ وہ جواب نہیں دیں گے، لیکن وفاق کی طرف سے اب بھی گولہ باری جاری ہے۔ تو میرا خیال ہے وفاق کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا اچھا قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ بھی بیان بازی کم از کم بند کر دیں، تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی پالیسی دی ہے تمام صوبے اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ بات کرتے ہیں کرونا کی۔ پاکستان میں کرونا کے باعث ایک روز میں ہلاک ہونے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد، یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17 افراد کرونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے، جو ملک میں ایک دن میں اس وائرس سے سب سے زیادہ ہونے والا بڑا جانی نقصان ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6505 ہو گئی، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 126 ہوئی ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 124 تک ہو گئی ہے۔ ایک ہی روز قبل وفاقی اور صوبوں میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے نرمی اختیار کی گئی ہے، اور ایک ہی دن میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض یعنی 17 مریض جاں بحق ہوئے۔ جو سرکاری اعداد و شمار ہے ان کے مطابق پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3217 ہوگی، تو پنجاب میں بڑی تیزی سے کرونا کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ سندھ میں 1668، خیبر پختونخوا میں 912، بلوچستان میں 280، گلگت بلتستان میں 237، آزاد کشمیر میں 46، جبکہ اسلام آباد میں 145 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں سندھ میں ہو رہی ہیں، سندھ میں 41 اور پنجاب میں ہلاکتیں بڑھ کر 34 پر پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں 42، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں 3 دن، جبکہ اسلام آباد میں 1 مریض جاں بحق ہوا ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے مطابق گزشتہ ماہ 15 مارچ سے 2 اپریل تک 18 روز میں عیدی سردخانوں میں مجموعی طور پر 401 میتوں کو لایا گیا، جن میں 220 مرد جبکہ 181 خواتین کی میتیں شامل تھیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مسعود حمید خان کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کو 50 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ امریکہ سمیت یورپ میں اس وائرس کی تباہ کاریاں 50 سے 60 دن کے درمیان سامنے آئی تھی، یعنی آج سے کرونا وائرس کا جو پیک ٹائم ہے شاید وہ شروع ہو رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں میٹرک انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق میٹرک انٹرمیڈیٹ دونوں کا پریکٹیکل نہیں ہوں گے، صرف تھیوری کے پرچے لیے جائیں گے۔ صوبہ بھر کے تمام تعلیمی بورڈ کو ہدایت کی گئی ہے کہ امتحانات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگر 4 جون تک کرونا وائرس ختم نہ ہوا تو یہ شیڈول بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ مراسلے کے مطابق جولائی کے تیسرے ہفتے میں یہ امتحان ہوں گے۔ 10ویں کے اور 9ویں کلاس کے تھیوری امتحانات 18 جون سے 27 جون تک ہوں گے۔ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی بھی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران سڑکوں پر ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کی کرونا کی سکریننگ بھی کی جا رہی ہے، جبکہ کراچی میں مخصوص کاروبار اور دکانیں کھل گئی ہیں۔ ڈبل سواری پر پابندی کی خلاف ورزی بھی جاری ہے۔ ماسک دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شہری کپڑے سے بنے ہوئے ماسک استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ اور وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کے مطابق خیبر پختونخوا میں اس ہفتے کے دوران مزید 500 کیس رپورٹ ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتے خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن رہا۔ لاک ڈاؤن کے باعث کرونا کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی، لیکن وزیر صحت نے یہ خبردار کیا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہم نے کرونا کے پھیلاؤ کا اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے۔ پہلے ہفتے میں 1، دوسرے میں 25، تیسرے میں 140، چوتھے میں 202 اور گزشتہ ہفتے 362 کیس سامنے آئے ہیں۔ جس طریقے سے رفتار بڑھی ہے اس طرح دیکھا جائے تو اس ہفتے خیبر پختونخوا میں 500 سے زائد کیس رپورٹ ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث G20 کنٹریز نے ترقی پذیر ملکوں کے قرضے 1 سال کے لیے فریز کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان سمیت 76 ملک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جس سے ترقی پذیر ممالک کو کرونا کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 20,84,723 ہوگی، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,34,685 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں 14,34,588 مریض اب بھی ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں،
جن میں سے 51,138 کی حالت تشویشناک ہے۔ 5,15,450 مریض صحتیابی کے بعد گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہونے والی ہلاکتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں متاثر افراد کی تعداد 6,44,348 ہے، جبکہ 28,554 لوگ مر چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا کے 5,67,000 مریض اب بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ 13,487 کی حالت تشویشناک ہے، یعنی وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، جبکہ 48,000 کے قریب مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک نیوز بریفنگ میں یہ انکشاف کیا کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کا عروج یعنی اس وبا کا گزر ہو چکا ہے، اب اس کی شدت میں مزید کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ گرچہ ہمیں لازماً ہوشیار رہنا، لیکن اتنا ثابت ضرور ہوا کہ کرونا کے خلاف ہماری جارحانہ حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس سے اسپین میں مرنے والوں کی تعداد 18,812، اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد 21,645، فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 17,167 ہو چکی ہیں۔ جرمنی میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,804، جبکہ چین میں کرونا سے 3,342 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں مرنے والوں کی تعداد 12,868 ہے۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,777 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 198 ہوئی ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 25,000 ہے۔ سعودی عرب میں اب تک 79 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں مریضوں کی تعداد تقریباً 6,000 ہو چکی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ نیب نے مسلم لیگ کے نون کے صدر شہباز شریف کو کل طلب کیا ہے، تو کیوں طلب کیا ہے، ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رہے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب کا بلاوا آ گیا ہے۔ نیب نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نیب نے شہباز شریف سے وراثت میں موصول ہونے والی جائیداد کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ 1998 سے 2018 کے دوران شہباز شریف فیملی کے ساتھ 367.23 بلین سے بڑھ کر 549 بلین ہو گئے۔ تو نیب نے یہ سوال کیا کہ شہباز شریف بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور 2005 سے 2007 کے دوران بارکلے بینک سے لیے جانے والے قرض کی تفصیلات فراہم کریں۔ نیب کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے مطابق فیملی کو دیے جانے والے اور موصول ہونے والے تمام تحائف کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ 2008 سے 2019 کے دوران زرعی آمدنی کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ نیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف یہ بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن 96H کتنے سال تک وزیر اعلیٰ کا کیمپ ہاؤس رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف گفتگو کر رہے کامران شاہد کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے دوسرا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ ان کو ملے، اور 3 ماہ میں کے اندر نہ انہوں نے راشن کی تقسیم کی کوئی منصوبہ بندی بنائی، اور نہ ہی یہ بیچارے بنا سکے کہ مستحقین جو ہیں ان تک آپ کی رسائی ٹائیگر فورس تو بنائی ہے۔ اب آج ایک سیکنڈ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا معیشت کا بڑا ذکر بار بار موصوف کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، میں معیشت کی تھوڑا سا ذکر کر لوں۔ 2017 میں ڈی جی پی ریٹ آپ کا جو تھا 5.8 تھا، اور اس وقت کے طاقتور لوگ جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور بشمول عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کا کسی وقت بھی بڑا غرق ہو جائے گا، اور موازنہ کرتے تھے آپ کے ہمسائے ملک کے ساتھ، اور یہ کہتے تھے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے، لہٰذا نواز شریف کی چھٹی کرا دینی چاہیے۔ نواز شریف کی چھٹی کروانے میں ایک وجہ یہ بھی تھی معیشت، جو یہ ادھر پیش کرتے تھے۔ میں اس پر ایک سیکنڈ کے لیے اب آ جائیں کہ جب سے یہ آئے ہیں معیشت کا رٹ لگانے والے، تو 2 سے بھی نیچے چلی گئی پاکستان کی ڈی جی پی گروتھ، اور میں نے آپ کی تسلی سے بات کرنے دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ مصروف آئیں گے تو باہر سے بڑا پیسہ بھی آئے گا۔ آپ حالت یہ دیکھیں کہ پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ اب میں جو معیشت کا ذکر میں اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا، جن لوگوں نے، جن طاقتور حلقوں نے نواز شریف کو معیشت کی وجہ سے الگ کیا تھا، آج معیشت کا کیا حال ہے۔ اور جو مصروف کہہ رہے ہیں
کہ لاک ڈاؤن میں نرمی اس لیے لانی چاہیے کہ جناب دہاڑی دار جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ پاکستان درد تو ہے نا پرائم منسٹر کو، یہ تو مانے نا یار۔ اب درد کا حالت یہ ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن بھی کیا، ایک طرف آپ حامی بھر رہے ہیں ایک سانس میں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسری سانس میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں نرمی ہونی چاہیے، ایک طرف دفعہ 144 کی آپ حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف اعلان کیش 22 سچویشن ہے میاں صاحب، کیا کریں؟ اور بھائی اس میں سے نکلنا ہے نا، اس میں سے نکلنے کا میری جان پاکستان میں 1.5-2 سال میں تو یہ ایک کوئی بھی حکمت عملی تو بنا نہیں سکتے۔ تو آپ کے حال میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ درمیانی راستہ بتائیں مجھے آج۔ جو دنیا کر رہی ہے بھائی، دنیا کر رہی ہے، چین سمیت دنیا نے لاک ڈاؤن کے ذریعے اپنے نقصان کو کم کیا۔ جو لوگ نواز شریف پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے معیشت کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ معیشت تباہ ہونے والی ہے، آج وہ عوام کو بار بار یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ مائنس بھی ہو سکتا ہے، ملک میں پہلی بار ریسیشن بھی آ سکتا ہے۔ کل اسد عمر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ معیشت بہت نیچے جا سکتی ہے، مائنس میں جا سکتی ہے۔ اب جنہوں نے چلتی ہوئی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، انہیں کم از کم اس قوم سے اس بات کی تو معافی مانگ لینی چاہیے کہ انہوں نے معیشت کی تباہی کا اتنا رونا رویا کہ آج وہ واقعی حقیقت بن چکی ہے۔ کل نواز شریف پر الزام لگاتے تھے، آج کرونا وائرس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو جہاں تک لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے تو اصل مسئلہ یہی کہ ایک طرف حکومت نے لاک ڈاؤن کا تاثر دے رکھا ہے اور دوسری طرف صورتحال کو آلموسٹ نارملائز کر دیا ہے۔ متوسط علاقوں، گجان آباد علاقوں میں کاروبار کھل گئے ہیں، جہاں پہلے ہی حفاظتی اقدامات ناکافی تھے وہاں پہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، جبکہ پوش علاقے، ایلیٹ کلاس کے علاقے، بڑی بڑی سڑکیں، وہاں پہ ناکہ بندی ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ ڈول پالیسی ہے، دو روحی حکمت عملی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لاک ڈاؤن یا تو ہونا چاہیے یا بالکل نہیں ہونا چاہیے، جو شاید بہت ایکسٹریم مگر صحیح طریقہ ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ کہ لاک ڈاؤن کی بجائے اگر حفاظتی اقدامات بہتر کر لیے جاتے تو نقصانات نہ ہوتے۔ اب ایک ہی روز میں 17 افراد کی ہلاکت یہ بتاتی ہے کہ جو لاک ڈاؤن نارمل کیا گیا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اور اگر یہ صورتحال اس طرح چلتی رہی اور یہ گریجولی بڑھا، کیونکہ کرونا وائرس 50 سے 60 دن کے درمیان بالکل پیک پہ آتا ہے، اور ہمارے تو بھی 50واں دن شروع ہوا ہے اور 17 لوگوں کی ہلاکت کی خبر آ گئی ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسٹرکٹلی ہونا بھی چاہیے۔ اب ہمارے دوست فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں کامران خان میں، ہمیشہ بڑے آپٹیمسٹک رہتے ہیں فواد چودھری صاحب، اور ان کی باتوں کو سننے میں مزہ بھی آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ واچ کامران خان۔ 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2.5 لاکھ روپے کا ایک وینٹیلیٹر پراپر جو ہے وہ آج اویلیبل ہے، بلکہ جرمنی وغیرہ میں تو وہ $3 لاکھ بھی اور $4 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم اس میں ہماری کوئی بریک تھرو ہو رہی ہے تو یقیناً یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی جو نسٹ کے جو ہمارے ٹیم تھی انہوں نے جس طریقے سے تیار کی اور جتنے کم عرصے میں، اور جو اس کی ایکوریسی اس وقت لیول آ رہا ہے وہ ایکچولی جو چائنیز کٹس ہیں ان سے بھی بہت بہتر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آ رہا ہے۔ اور یہ جو سائنٹسٹ جنہوں نے بنائی وہ خود ووہان سے، کرونا میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، کرونا وائرس میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، اور ووہان سے ہی وہ اپنی پی ایچ ڈی کر کے آئے، اور ان کے ساتھ جو وہ ہارورڈ کی پی ایچ ڈی ہیں پڑی ہوئی۔ سو آپ اندازہ لگائیے اس طرح کے پاکستانی جو ہیں، اور بڑی انکریجنگ خبر ہے فواز صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ کووڈ سلسلہ شروع ہوا تو دنیا میں دوڑ ہو گئی تھی سینیٹائزرز کے لیے۔ ہمارے اس زمانے میں پتہ چلا جی پاکستان میں سارا سینیٹائزر جو ہے موسٹلی جو ہے وہ سارا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، اور پھر سینیٹائزرز، اور پھر لوگوں نے اس میں دھوکے دینے شروع کر دیے، اور $100 کا سینیٹائزر 400 کا بکنا شروع ہوا۔ اس میں بھی تو ہمارے یہاں بریک تھرو ہوئی ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی وہ تو جو ایتھنول بنیادی ایک را مٹیریل ہے جس سے سینیٹائزر بنتا ہے۔ اب ایتھنول پاکستان از ون آف دا بگ ایکسپورٹر آف ایتھنول۔ تو یہی بات پھر میں نے اسد عمر صاحب سے، حماد اظہر صاحب سے، ان سے میری ڈسکشن ہوئی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے اگر ایتھنول پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو ہم سینیٹائزرز بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسد عمر صاحب نے اپنی جو ہماری میٹنگ ہوئی، اور حماد اظہر صاحب نے اب سینیٹائزرز نہ صرف یہ کہ ہم امپورٹ کر نہیں رہے، ہم تو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔
तो सैनिटाइजर जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। और ये बिल्कुल जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, जो उसके पैरामीटर्स हैं बिल्कुल उसके मुताबिक होगा ऑब्वियसली, वरना दुनिया में कौन उसको हमसे खरीदेगा। नहीं, हमारा जो सैनिटाइजर्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने जो PCSIR में जो सैनिटाइजर्स बनाए हैं वो तो WHO स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, और दुनिया के जो तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम मीट करते हैं वर्ल्ड क्लास, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल है वो हमारा वर्ल्ड क्लास है इसमें। तो चूंकि हमारा रॉ मटेरियल वर्ल्ड क्लास है तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी वर्ल्ड क्लास है, तो वो तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ एक, चूंकि आपका वक्त देखिए, फवाद चौधरी साहब जब से वजारत साइंस में आए हैं तो इनकी वजारत में साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। चांद देखने का मामला था, हमेशा मुतनाज़ा रहा है, तो उन्होंने एक तारीखी कैलेंडर बनाकर रूत हलाल का मसला ही हल कर दिया। अब चाहे उस कैलेंडर को कोई मानता है नहीं मानता, मगर उन्होंने कैलेंडर ज़रूर बना दिया है, तो उनके कागज़ों में उन्होंने रूत हलाल का मसला ही हल कर दिया। फिर उन्होंने ये खबर दी कि अपना सैटेलाइट बना रहे हैं। फिर कोरोना की वबा आ गई तो उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सैनिटाइज़र बनाने का भी एक मुद्दा सुना दिया है। मेडिकल किट भी वो दरियाफ्त कर चुके हैं, अब वो वेंटिलेटर बनाने में भी कामयाब हुए हैं। लेकिन ये सारा कुछ फवाद चौधरी तक ही महदूद है, आवाम तक ये सहूलियात अभी पहुंची है या नहीं पहुंची, यही कमाल है। वो टीवी पर आते हैं, ऐलान करते हैं और चलते बनते हैं। पिछले दिन उन्होंने दावा किया था कि 90% सैनिटाइज़र बिल्कुल जाली हैं और वो आवाम को उसकी फहरिस्त जारी करेंगे। हमने बड़ी तहकीकात की है, लैब टेस्ट हुए, फलां, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अभी तक किसी को नहीं पता कि जाली कौन सा और वो असली कौन सा है, और जो इन्होंने बनाया वो कौन सा है। अब हमारे दोस्त ने चीन से भी अच्छी टेस्टिंग किट बनाने का ऐलान कर दिया है, वो किया किसी और ने, क्रेडिट ये ले रहे हैं। लेकिन सैनिटाइज़र एक्सपोर्ट करने का ऐलान, ये बड़ा ज़बरदस्त ऐलान है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह सैनिटाइज़र बना लिया है कि अगर हुकूमत एक्सपोर्ट अभी खोल दे तो पाकिस्तान की मईशत तो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। कल ही उन्होंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में भी एक दिलचस्प जुमला फरमाया कि जिन्हें चांद नज़र नहीं आता उन्हें कोरोना कैसे नज़र आएगा। तो ये उन्होंने ट्वीट किया था, तो किसी ने उनके ट्वीट के नीचे इज़राए तफन्नुन लिख दिया कि जिन्हें अपने आसपास करप्ट लोग नज़र नहीं आते उन्हें ईमानदार लोग कहाँ से नज़र आएंगे। ऑन अ सीरियस नोट, अगर चौधरी साहब चांद देखने के लिए खुद चांद पर जाने का भी किसी वक्त ऐलान कर दें तो किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, ज़रा दूर की सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसर तजियों के साथ। तो हम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।